लड़कियों का शिकारी पार्ट 27। लाइबा कहने लगी कि हाँ जल्दी आ जाओ, आखिरी मैच खेल लेते हैं, उसके बाद मैं फ्रेश होकर सो जाऊंगी क्योंकि मुझे ड्यूटी भी करनी है। फिर पूरी रात मुझे जागना होता है, उसके लिए मेरे लिए मसला ना हो जाए। जब ड्यूटी करती हूँ तो फिर मैं बहुत जल्दी थक जाती हूँ। कुछ पैसेंजर्स ऐसे होते हैं जो जानबूझकर हमें तंग कर रहे होते हैं, बिला वजह बेल बजा देते हैं। कभी पानी मांग लिया तो कभी क्या मांग लिया, कभी कहते हैं सीट आगे पीछे नहीं हो रही तो कभी कहते हैं मोबाइल चार्ज नहीं हो रहा, तो कभी कहते हैं कि वाईफाई नहीं चल रहा, कभी कहते हैं कि पानी चाहिए। छोरे टाइप के लड़के भी आ जाते हैं जो बिला वजह हमें तंग करते हैं। जैन कहने लगा कि हाँ लाइबा आप ठीक कह रही हैं, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, बस मैं कोशिश करता हूँ कि आपकी जो जॉब है अब्बू के ऑफिस में लगवा दूं, और जैसे ही मेरे अब्बू आते हैं 2 दिन बाद मैं फौरन ही उनसे आपके लिए बात करूंगा। मुझे उम्मीद है कि आपकी जॉब लग जाएगी, क्योंकि जिस जॉब के लिए मैं आपके लिए सोच रहा हूँ वो जगह खाली है। पहले भी एक लड़की थी सायरा नाम की, वो छोड़कर चली गई है, उसकी शादी हो गई है, इसलिए उसने जॉब हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दी। तो मैं चाहता हूँ कि उसकी जगह पर आपको फिट करवा दूं। अच्छी खासी सैलरी भी है, आपको हो सकता है कि रिहाइश भी अरेंज कर कर दूं, और नाश्ता और लंच टाइम तो मिलता ही रहता है। रात का खाना आपको खुद से खाना पड़ेगा। लाइबा कहने लगी कि जी जैन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे बारे में इतना सोच रहे हैं। मैं बस जैसे ही मुल्तान जाऊंगी तो अपने घर जाऊंगी, और मैं अपनी अम्मी अबू और बहन भाइयों से पूछूंगी, और फिर अगले चक्कर में जब आऊंगी तो फिर मैं आपसे दोबारा मुलाकात करूंगी। तो फिर मैं आपसे पूछूंगी जो आपके बारे में, अगर मेरे घर वालों ने मुझे इजाज़त दी तो फिर मैं आ जाऊंगी। इधर मेरा एक भाई है जिसको पढ़ाई के लिए कराची आना है, तो उसको भी लेकर आ जाऊंगी। फिर हम दोनों बहन भाई इधर रहेंगे। मैं भी जॉब करूंगी और वो अपनी पढ़ाई मुकम्मल करेगा और पार्ट टाइम कोई जॉब भी ढूंढ लेगा किसी रेस्टोरेंट वगैरह में। जैन कहने लगा ठीक है लाइबा, जैसे आपको बेहतर लगे। मैंने कहा यार, जॉब की बातें हो गई हों तो फिर मैच शुरू करें, मुझसे अब और इंतजार नहीं हो रहा। जैसे ही मैंने ये कहा तो लाइबा मुस्कुराने लगी। फिर मैंने उसका हाथ पकड़कर अपने दोनों हाथों के बीच में रखा और मी ने कहा कि यार इसमें हंसने वाली क्या बात है, अब तुम हो ही इतनी प्यारी, पहले मैच में ही तुमने इतना खुश कर दिया है, अब और इंतजार नहीं होता। जब बंदा एक चीज का जायका चख लेता है तो फिर उसे खाए बिना नहीं रह सकता। अगर वो चीज उसे लजीज लगे, अच्छी लगे, तो अब पहला मैच उतना बेहतरीन चला है तो अब मुझे और इंतजार नहीं होता। चलो आओ जरा शुरू करते हैं। जैन कहने लगा 1 मिनट माजिद, अब शुरू मैं करता हूँ, मुझे पहले बॉल फेस करने दो। एक ओवर मैं खेलता हूँ और एक ओवर तुम खेलना, फिर एक ओवर में मैं खेलूंगा, फिर एक ओवर तुम खेलना। इस तरीके से इनिंग्स को आगे बढ़ाते हैं। ये कर जैन तैयार हो गया, मैं भी तैयार हो गया और लाइबा भी तैयार हो गई, और फिर पहला ओवर जैन फेस करने लगा और बड़े बेहतरीन तरीके से आराम आराम से संभल संभल कर सीधे सीधे शॉट मार रहा था और बहुत अच्छे तरीके से गेम खेल रहा था। तकरीबन 15 मिनट तक वो खेलता रहा, उसके बाद फिर मेरा नंबर आ गया। फिर मैं खेलता रहा तकरीबन 20 मिनट तक। फिर मैंने बैटिंग की और बड़ा जमकर मैं भी खेला क्योंकि दूसरी बारी थी। अब तो मजा आ रहा था, हमने बड़ी शानदार किस्म की बैटिंग की। कभी मैं करता, कभी वो करता, कभी मैं करता, कभी जैन करता। तो इस तरीके से हमारा मैच चलता रहा। जब 1 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया हमें बैटिंग करते हुए, फिर हम दोनों एक साथ शुरू हो गए और अब हम बहुत तेज तेज बैटिंग कर रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता हमारी स्पीड बढ़ती जा रही थी। अब लैबा भी इंजॉय कर रही थी क्योंकि उसे भी इस चीज की आदत हो गई थी। अलबत्ता पहली दफा में वो थोड़ा सा खौफ और डर महसूस कर रही थी और दर्द भी महसूस कर रही थी, लेकिन दूसरी बारी में उसे अच्छा लग रहा था। पहली बार की तरह हम दूसरी पारी को भी लंबा ले गए और काफी देर के बाद हम दोनों आउट हो गए। फिर मैं आउट हुआ, फिर जैन आउट हुआ।
زین کا تھوڑا 10 منٹ لمبا گیا تھا، اس لیے اس نے لمبا کیا تھا کیونکہ وہ بیچ میں تھوڑی دیر کے لیے پیچھے ہو گیا تھا اور میں نے تھوڑا لگاتار لمبی بیٹنگ کی تھی، اس لیے میں تھوڑا جلدی آؤٹ ہو گیا۔ اس کے بعد تقریباً ہم لوگ 15 منٹ ایسے ہی تینوں پڑے رہے، ہمیں ہوش نہیں تھا، ہم تھک چکے تھے۔ میچ کھیل کھیل کر فجر بھی ہو گئی، برابر سے اذان کی آواز آنے لگی تو میں نے فوراً کہا کہ زین اٹھو یار، جلدی کرو، جا کر فریش ہو جاؤ، میں بھی فریش ہو رہا ہوں۔ اور پھر ہم دونوں اٹھ گئے، زین نیچے چلا گیا اور میں اوپر ہی واش روم میں چلا گیا فریش ہونے کے لیے۔ فریش ہو کر آیا اور پھر تھوڑی دیر لائبہ بھی واش روم چلی گئی اور فریش ہو کر آ گئی اور پھر ہم دونوں آرام سے سو گئے، اوپر اور زین نیچے سو گیا۔ ہم تقریباً 6 بجے سوئے تھے اور پھر ہمیں سوتے سوتے دوپہر کے 2 بج گئے۔ 2 بجے میں اٹھا، ہاتھ منہ دھو کر نیچے آیا تو زین ابھی تک سو رہا تھا۔ میں نے زین کو اٹھایا، میں نے کہا زین یار ایک کام کر، جلدی ہاتھ منہ دھو کر گاڑی نکال کر چلتے ہیں، ہوٹل سے کھانا وغیرہ لے آتے ہیں، ناشتہ بھی کرنا ہے اور دوپہر کا کھانا بھی ایک ساتھ کرنا ہے۔ میں جب تک لائبہ کو اٹھاتا ہوں کیونکہ اس نے پھر ڈیوٹی پر بھی جانا ہے، تو اچھا سا کھانا لے کر آتے ہیں ہوٹل سے اور پھر تینوں مل بیٹھ کر کھاتے ہیں۔ زین نے کہا کہ تو اوپر جا، جب تک لائبہ کو اٹھا دے، جب تک وہ تیار ہوگی میں ادھر سے ہاتھ منہ دھو لیتا ہوں اور گاڑی نکالتا ہوں، گاڑی پہ چلتے ہیں اور اچھا سا کھانا کسی اچھے سے ریسٹورنٹ سے لے کر آتے ہیں۔ میں زین کو اٹھا کر دوبارہ اوپر آ گیا، میں نے لائبہ کو اٹھایا، میں نے کہا لائبہ اٹھ جاؤ، دوپہر کے 2 بج گئے ہیں۔ لائبہ کا جسم بھاری بھاری ہو رہا تھا اور سر میں اس کے درد ہو رہا تھا، کہہ رہی تھی کہ میری طبیعت تھوڑی عجیب سی ہو رہی ہے۔ میں نے کہا اٹھ جاؤ، فریش ہو جاؤ، طبیعت بھی اچھی ہو جائے گی اور میں تمہارے لیے ٹیبلٹس وغیرہ بھی لے کر آتا ہوں اور ناشتہ اور کھانے کا بھی بندوبست کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نیچے آ گیا، وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور پھر وہ کہنے لگی ٹھیک ہے میں فریش ہوتی ہوں، اور پھر میں نیچے آیا تو زین تیار ہو گیا تھا۔ زین نے گاڑی نکالی اور میں اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ ہم گھر سے تھوڑا سا دور آئے، ایک ریسٹورنٹ کے سامنے گاڑی روکی اور پھر جا کر ہم نے ایک مرغ چنے پارسل کروائے اور ایک پایا پارسل کروایا، نان اور چپاتی پارسل کروایا، رائتا، سلاد اور کولڈ ڈرنک لے کر ہم دوبارہ گھر واپس آ گئے اور پھر ہم تینوں بیٹھ کر کھانا کھانے لگے کیونکہ لائبہ بھی تیار ہو کر آ گئی تھی۔ نیچے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر ہم نے کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد میں نے کہا چلو لائبہ کب تک تم جاؤ گی؟ تو اس نے کہا کہ ابھی میرے پاس تقریباً 1 گھنٹہ ہے۔ زین نے کہا 1 گھنٹہ تمہارے پاس ہے، چلو گاڑی میں بیٹھتے ہیں، تینوں نکلتے ہیں، آئس کریم شاپ پر چلتے ہیں، آئس کریم کھاتے ہیں۔ جیسے ہی زین نے آئس کریم کا بولا تو میں نے دیکھا کہ لائبہ خوش ہو گئی تھی۔ لائبہ نے کہا کہ ٹھیک ہے چلتے ہیں، مجھے آئس کریم بہت پسند ہے۔ پھر ہم تینوں گاڑی میں بیٹھ گئے اور پھر ایک آئس کریم کی دکان پر آ گئے، اندر جا کر بیٹھے اور پھر زین نے کہا کہ لائبہ آج تم آرڈر کرو آئس کریم، آج ہم تمہاری پسند کی آئس کریم کھائیں گے۔ لائبہ کہنے لگی نہیں نہیں، آپ جو آرڈر کریں گے میں کھا لوں گی۔ تو میں نے بھی کہا نہیں نہیں لائبہ، آج تمہاری پسند ہماری پسند ہے، جو تم کہو گی ہم وہی کھائیں گے۔ پھر لائبہ نے کہا کہ مجھے 2 آئس کریم پسند ہے، ایک ونیلا فلیور اور ایک پستہ فلیور۔ اب آپ دونوں بتائیں کہ آپ دونوں کو ان دونوں میں سے کون سا فلیور پسند ہے؟ کہ تم دونوں یہی کہا کہ ان میں سے بھی جو تم کہو گی ہم وہی کھائیں گے۔ تو اس نے کہا کہ مجھے ونیلا سے زیادہ پستہ فلیور پسند ہے۔ تو پھر زین نے اس کو 3 آئس کریم کا بولا، پستہ فلیور، اور تھوڑی دیر بعد وہ آئس کریم تیار ہو کر آ گئی۔ ہم تینوں نے بیٹھ کر مزے سے وہ آئس کریم کھائی جب تک لائبہ کی جانے کا وقت آ گیا۔ پھر ہم دونوں نے اسے گاڑی میں بٹھایا اور پھر اس کو اس کی ٹرمینل سے تھوڑا پہلے جا کر اتار دیا اور پھر لائبہ چلی گئی۔ ہم دونوں واپس آئے، میں نے کہا یار میری بائک تمہارے گھر پر ہے تو چلو تمہارے گھر پہ چلتے ہیں، میں پھر بائک لے کر گھر جاتا ہوں۔ میں نے گھر پہ امی کو میسج کر دیا تھا کہ میں شام تک رات ہونے سے پہلے واپس آ ہی جاؤں گا، اور اب رات ہونے والی تھی۔ فوراً ہی میں نے زین کے گھر سے بائک نکالی اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں گھر پہنچا، امی نے دروازہ کھولا، میں نے سلام کیا، امی نے سلام کا جواب دیا۔ امی نے کہا اچھا ہوا تم جلدی آ گئے، تمہارے ابو تمہیں یاد کر رہے ہیں۔ میں سیدھا ابو کے پاس گیا، سلام کیا، ستارہ بھی ابو کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، میری چھوٹی بہن۔ ابو نے کہا کہ یار تمہاری دکان کی سیٹنگ ساری ہو گئی ہے اور اب 2 دن بعد جو ہے ہم چل کر تمہارا سامان بھی لے آتے ہیں
اور بسم اللہ کرو اور دکان کی جو ہے شروع کرو. تمہاری دکان جیسے ہی چل پڑے گی تو پھر ہم تمہاری شادی کی ڈیٹ بھی فکس کر دیں گے. میں نے کہا جی ابو بس کل کا دن رک جائیں، پرسوں ہم لوگ چلتے ہیں. صدر مارکیٹ سے جو ہے ہم لوگ تمام موبائل کے ایٹم لے آئیں گے اور دکان کو بھر دیں گے. ابو نے کہا کہ ٹھیک ہے. پھر اب کل کیونکہ میں نے مس آمنہ کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا تھا، میں نے مس آمنہ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کے ساتھ رہوں گا، اور میرا کل مزے کرنے کا آخری دن تھا. اس کے بعد تو پھر میں دکان میں پھنس جاؤں گا. لیکن یار موبائل کی دکان ہے، اس پر بھی لڑکیوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے. بہت ساری سیٹ ہو جائیں گی، بلکہ میرے اور زیادہ مزے ہو جائیں گے. یہ کہہ کر میں اپنے روم میں آ گیا اور تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گیا کیونکہ میں تھکا ہوا تھا. میں لیٹا ہی تھا کہ مس آمنہ کی کال آ گئی. مس آمنہ کہنے لگی اور بھائی ماجد کیسے ہو، ٹھیک ہو؟ میں نے کہا جی مس آمنہ میں ٹھیک ہوں، آپ ٹھیک ہیں؟ اس نے کہا بس تمہاری یاد آ رہی ہے. تو کل یاد ہے پھر تم نے میرے ساتھ جانا ہے. میں نے کہا جی جی مجھے یاد ہے، لیکن یہ بتائیں کہاں جانا ہے. تو اس نے کہا ایک فارم ہاؤس ہے، وہ میں نے بک کروایا ہے، تو ہم وہاں چلیں گے 5 گھنٹے کے لیے. میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے. کسی وقت سے کس وقت تک جانا ہے؟ مس آمنہ نے کہا صبح 11 بجے نکلنا ہے ہم نے، اور 4 بجے تک وہیں رہیں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے. صبح کیونکہ اسکول کی بھی چھٹی تھی، اس لیے مس آمنہ کے لیے بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا اور میرے لیے بھی. میں تقریباً 1 گھنٹے تک لیٹا رہا، پھر اپنے گھر سے اٹھا اور ہوٹل کی طرف روانہ ہو گیا جہاں میرے دوست بیٹھتے تھے. میں آیا، وہ پہلے سے موجود تھے، لڈو کھیل رہے. ان کے ساتھ بیٹھ کر گپ شپ کرنے لگا. تقریباً 10 بجے تک میں ان کے ساتھ بیٹھا رہا. پھر میں گھر آیا، کھانا وغیرہ کھا کے لیٹ گیا. صبح میں اٹھا ایسا سے ناشتہ کرنے کے بعد میں مس آمنہ کی کال کا انتظار کرنے لگا، اور پھر کچھ ہی دیر گزری تھی کہ میں مس آمنہ کی مجھے کال آ گئی. انہوں نے مجھے جگہ بتائی کہ فلاں جگہ پہ اتنی دیر میں آ جاؤ، میں تمہارا ویٹ کر رہی ہوں. اور پھر میں جیسے ہی پہنچا تو وہ ہمیں سامنے پہلے سے موجود. ناظرین ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اس ناول کا اگلا پارٹ دیکھنے کے لیے کمنٹ باکس میں پارٹ نیکسٹ لکھیں، تو جو آپ کا دل کرے وہی لکھ دیں. مہربانی ہوگی، شکریہ.